अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। आज पाकिस्तान के लोगों ने इनकलाब की कुछ झलकियां देखी, वो इनकलाब जिसको कुछ लोग इंतशार से तशबीह दे रहे हैं। और उन झलकियों में जहां पे पंजाब की हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें खड़ी की, लोगों को पेट्रोल नहीं मिला अपनी गाड़ियों में डलवाने के लिए, लोगों को मुश्किलात बहुत पेश आई। लेकिन इसके साथ साथ एक पुलिस अहलकार जान से मारा गया, एक थाने को आग लगा दी गई, 19 पुलिस अहलकारों को यरगमाल बनाया गया, 55 इसके अलावा जख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में भेड़ा इंटरचेंज जो मोटरवे पर है उस पर अवामी तहरीक के लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां पे पुलिस की 8 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। ताहिर अल कादरी की रहायशगाह के बाहर भी एक सब इंस्पेक्टर समेत चंद अहलकारों को यरगमाल बना लिया गया और उनकी रिहाई, जो खबर है हमारे पास उसके मुताबिक, मुज़ाकरात के बाद अमल में आई। ये बड़ी अहम चीज है कि मुज़ाकरात करने पड़ते हैं हुकूमत को अपने अहलकारों को छुड़वाने के लिए इस तरह के मुजाहिरीन से। और ये हमें याद दिलाते हैं उस वक्त की जिसका जिक्र हमने कल भी किया था कि लाल मस्जिद में भी ऐसे ही हुआ था, जामिया हफ्सा में भी अहलकार अगवा होते थे, फिर उनकी रिहाई के लिए मुज़ाकरात होते थे। वहां भी औरतों ने डंडे उठाए और मिनहाजुल कुरान में भी औरतों ने डंडे उठा लिए हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज सारे दिन की कारकर्दगी ये रही है और साथ साथ अब पुलिस के अहलकारों को रिहा करवाने के लिए उनसे मुज़ाकरात भी होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने वहां पे वो तो खैर मीडिया पे सारा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी पुलिस का इस्तेमाल हुआ। अवामी तहरीक की अपनी उनका अपना एक वर्जन है, लेकिन हम हमें एक वन साइडेड स्टोरी प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल, पुलिस का जिस तरीके से पुलिस नहीं, मैं उसकी फेवर बिल्कुल भी नहीं करी। मैं उसकी फेवर नहीं करी। मैं वो बात नहीं करी। मैं ये बात कर रही हूँ पंजाब गवर्नमेंट जिस तरीके से पंजाब पुलिस को एक मिलिटेंट विंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो आपको ये बात भी इंट्रो में शामिल जब हुआ था देखिए अभी पंजाब पुलिस अभी क्या कर रही है? अभी कारकुनों को वो गिरफ्तार कर रही है, वो घरों के ऊपर छापे मार रही है, खवातीन की जो पर्दा है उसको वायलेट कर रही है, हमारे जो पीटीआई के मोटर बाइक्स हैं उनको सीज कर रही है, पेट्रोल पंप के मालिकान को वो हरास कर रही है, कंटेनर्स रख रही है। आपको पता है एक बच्चा जो है वो आज वो उसकी जान चली गई है क्योंकि वहां पे कंटेनर्स रखे हुए थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिकली इस मुल्क को एक जैम कर दिया, फ्रीज कर दिया। अवामी तहरीक के बिहाफ पे बात कर रही हैं। मैं इस तरीके नहीं, मैं आपको तहरीक इंसाफ की जो है उस पर तो अभी हमने बात की। मैं सिर्फ आज जो किया वो अवामी तहरीक ने किया। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि क्यों वो अब
بڑے پرامن طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہم کریں گے. میں پاکستان عوامی تحریک کے بہاف پہ بات نہیں کرنا چاہتی, ان کا اپنا ایک ورژن ہے, لیکن میں صرف یہ بات پولیس کو یرغمال اگر بنائیں گے صوفی محمد وہ بھی غلط ہے, لیکن پولیس کو کیوں اس چیز میں ڈالا گیا, کیوں ایک پرامن طریقے سے لوگ جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو کیوں پولیس کو وہاں پہ استعمال, گل بٹ اور جو پولیس کا پہلے آپ نے ذکر دیکھا تھا وہاں پہ واقعہ پوری دنیا کے سامنے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. نہیں, اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو قادری صاحب نے کہا کہ آئین ختم, ہم انقلاب لے آئیں, انقلابی آپ نے شروع کیا, آپ نے کہا انقلابی, انہوں نے کہا انقلابی جتھے بن جائیں, پولیس والوں کے گھروں میں گھس جائیں, آپ اس کو سپورٹ کریں. میں پنجاب میں قادری صاحب کے بہاف پہ بات میں قادری صاحب کے بہاف پہ بات کرنے ادھر نہیں بیٹھی ہوں. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ کیوں ایک گورنمنٹ پنجاب پولیس جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ چلتی ہے, وہ کیوں ایک پرامن لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کریں. آپ اس کو پرامن کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں قادری کے اس کی بات کر رہی ہوں, آگ لگا دینا, ان کو مارنا, جان سے مار دینا, پولیس آفیشلز کو یرغمال بنانا غلط ہے, لیکن جس طریقے سے پولیس کا پہلے بھی استعمال کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ جائز ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے؟ پہلے تو پنجاب انہوں نے مارا, اس کو کرٹیسائز ہوا نا. دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کیوں پولیس کے انسان نہیں ہے, اب دوسری بات پہ آتے ہیں. اب پولیس والے, میں کہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن کیوں ان کو اس غلط طریقے سے کیوں اس پوزیشن پہ پہنچایا گیا شہباز شریف کی طرف سے؟ آپ شہباز شریف کو کرٹیسائز کریں. میں شہباز شریف کو کرٹیسائز کروں, میں پولیس والے وکٹمز ہیں ان کے, پولیس والے بھی سفر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان جا رہے ہیں اور یہ طاہر القادری تو قانون شک نہیں کر رہے ہیں, آئین شک نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل. تو دیکھیں ان کے بہاف پہ تو میں بات کرنے یہاں نہیں بیٹھی ہوئی, میں تو اپنی پارٹی کے بہاف پہ بات کر سکتی ہوں. کل وہ منا رہے یوم شہداء, خان صاحب جا رہے ہیں, دیکھیں یوم شہداء کل وہ منانے رہے, جو واقعہ ہوا تھا اس پہ آپ کو بھی افسوس تھا, مجھے بھی افسوس تھا, جو پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا تھا, اور پاکستان کے لیے ایک شرم کی بات تھی. اس میں یوم شہداء اور ضرب عزم میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جو دعا کی جا رہی تھی, ہم اس کاز کے لیے جا رہے ہیں, ان کا ایجنڈا الگ ہے, ہمارا ایجنڈا الگ ہے, اس کو پلیز الگ کیا کریں. تو اس کے اوپر میں کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی. دوسری بات ہے کہ جو ہمارا, دیکھیں خان صاحب ابھی تک تو یہ رپورٹس ہیں جو مجھے پارٹی کی طرف سے مجھے ابھی انفارمیشن ملی کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کریں گے, اور خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. کنفیوژن کیوں ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے؟ ہماری پارٹی سے جو کوئی بھی جائے گا, کل اعلامیہ آیا تحریک انصاف کا, تو ہماری پارٹی کو ریپرزینٹ کرے گا, جو کوئی بھی جائے گا ہماری پارٹی کو ریپرزینٹ کرے گا, لیکن صرف یوم شہداء کے لیے, بدلنے کی ناٹ فار سم تھنگ ایلس. وجہ ہے فیصلہ بدلنے کی؟ رات تو یہ اناؤنس ہوا کہ خان صاحب جائیں گے خود, اب وہ نہیں جا رہے. شاید اس میں کچھ وجوہات ہوں, پارٹی کے انتظامات ہو رہے ہیں, آزادی مارچ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, تو یہ اس وجہ سے نہیں کوئی اختلافات نہیں, ہماری پارٹی بالکل یونائٹڈ ہیں. اور وہ ان کا یوم شہداء تک آپ اس کو محدود رکھیں, ہم ان کی جو لوگ ہیں ان کے افسوس کے لیے, لیکن جو وہ جتھے بنائے, وہ انہوں نے کہا جتھے بنائے انقلابی کمیٹیاں اور آئین نہیں ہے اور وہ سارا ملک کا نظام چلائیں گے, آپ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو ان کا ورژن ہے نا, ان کے ریپرزینٹیٹیو سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, آپ تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ, آپ کی پارٹی تو نہیں. دیکھیں ہم تحریک انصاف ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرتی ہے, الیکٹورل ریفارمز چاہتی ہے اس ملک میں, اور ریگنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں اس میں. ٹھیک. زبیر صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی اچھا, آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے پولیس کو ملیٹنٹ ونگ بنا دیا ہے پنجاب کا, اور پولیس پہ جو ابھی عائشہ صاحبہ نے کہا کہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے کہ پولیس کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا, مار دیا ایک پولیس والا, اور گاڑیوں کو آگ لگایا گیا. غلط بات میں آپ نے کہا پہلے تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے جو پولیس کو کہہ رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بالکل اس پہ آپ جواب دیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے ایسے پولیس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال, جس کی وجہ سے پولیس کو مارا جا رہا ہے. جی عائشہ صاحبہ نے میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی بالکل صحیح انداز میں بیان کر دی. یہ ہر اس جماعت کو سپورٹ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتی ہے. جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایگزامپل دیا تھا صوفی محمد میں اور ان میں کیا فرق ہے, اور یہ بتانے سے قاصر ہیں, بیکاز یہ بتانے ہی نہیں چاہتے, یہ محبت بھی کرنا چاہتے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ, اور اس کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ اپنی پارٹی میں شدید اختلافات ہیں ان کی اپنی پارٹی میں, اور یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کی اپنی پارٹی میں شدید اختلافات ہیں. عمران خان صاحب بالکل جتھی ہونا چاہتے ہیں طاہر القادری کے ساتھ, کیونکہ عمران خان از آن اے سوسائڈ مشن, اور وہ
کوئی چیز کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے. وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ طاہر القادری صاحب کے کیا مقاصد ہیں, وہ کس لیے پاکستان میں آئے ہیں, کیا انتشار پھیلا رہے ہیں. جو شخص کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, دنیا میں کوئی اور اگر ایسا شخص ہو تو اس کو تمام انسٹیٹیوشنز کنڈیم کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز کنڈیم کریں گی. لیکن یہاں ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جو اپنے مقاصد, اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی سب نہیں ہے. عمران خان صاحب بالکل آئسولیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. زبیر صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سوسائڈ مشن پہ ہیں, آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اختلافات کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بیکاز آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے, آپ نے خود ابھی اگزامپل دی کہ کل انہوں نے اناؤنس کیا اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے جا کے ان کو جب یہ کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم بالکل ایک ان کے سائڈ پر کھڑے ہوں گے, ہمارا جو اپنا آبجیکٹو ہے, ہمارا جو اپنا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اب بائی دا وے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, تو میں تو پی ٹی آئی میں اور پاکستان یہ عوامی تحریک میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں کرتا. اور ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان, اور میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ تینوں یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, تینوں پارٹیز ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں مانتی. نہیں, تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, تحریک انصاف نے کبھی کی. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, آپ کو اب سارا عالم صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیں, آپ نے بہت ٹائم دیا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ریگنگ کے حوالے سے مسائل ہیں اس میں کیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹا لیے اس لیے ہم یہاں آ رہے ہیں, وچ مینز کہ 4 چیف جسٹسز جو پروونشل اسمبلی کے تھے انہوں نے الیکشن ٹریبیونل بنائے تھے. ٹھیک ہے, چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ان کو بلیم کرتے ہیں. پرسوں ان کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری نے جنرل کیانی کو بھی بلیم کیا تھا کہ وہ بھی ریگنگ میں موجود تھے. چاروں نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو نہیں مانتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں جو بھی مسائل کا حل ہے اس کو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں, اس لیے ہم سٹریٹس پر آ رہے ہیں اور سٹریٹ کے ذریعے زور بازو سے اپنے جو بھی ان کے وہ ہیں مسائل اس کا حل چاہتے ہیں. تو تحریک طالبان پاکستان بھی تو یہ کہتا تھا, عوامی تحریک تو یہ کہہ رہی ہے. ان میں کیا فرق ہے مجھے بتا دیں. ججز کو نہیں مانتے, کسی کو نہیں مانتے. میں آپ نے کمپیئر کر دیا ان کو طالبان سے بھی اور طاہر القادری سے بھی, میں ان سے جواب لوں گا, لیکن میرے مہمان رسول بخش رئیس صاحب نے بھی جوائن کیا, پلوہ شاہ نے بھی. ویلکم جی. رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی جب میں عائشہ سے کر رہا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس, ظاہر ہے پولیس نے ظلم کیا, 17 جون کو بھی کیا, بعد میں بھی پنجاب کی پولیس ویسے بہت بدنام ہے اور پنجاب کی حکومت پہ الزام ہے کہ پولیس کو استعمال کر رہی ہے, لیکن جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے آج اور پچھلی دفعہ جب طاہر القادری آئے, کیا کسی سوسائٹی میں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس والا مار دیا گیا, ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی, یرغمال بنایا جا رہا ہے؟ یہی لال مسجد میں بھی ہوتا تھا. کیا ہم اسی راستے پہ دوبارہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے آپ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ پولیس نے ظلم کیا ہے, یہ میرے خیال میں ذرا محتاط رہنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں بات 17 بندے مر گئے. بات تو کرنے دیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مسلح لوگ ہوں, ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہوں, مار رہے ہوں, اور ان کا رہنما یہ کہہ رہا ہو کہ پولیس کے گھروں میں جتھے بنا کے گھس جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, اور نفرت اور نفرت حکومت کے خلاف, پولیس کے خلاف, آئین کے خلاف, سیاست کے خلاف. دنیا میں صرف ان ملکوں کی مثال دے رہا ہوں جہاں جمہوریت, قانون اور آئین سیاست کی اور سیاست کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر پولیس کے اوپر لوگ حملہ کریں تو پولیس ان کے اوپر گولیاں چلاتی ہے, مارتی ہے. امریکہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اسلحہ لے کے جا رہا ہے اور پولیس والا, ایک پولیس والا, 2, اس کو کہتے ہیں ڈراپ, نیچے گر جاؤ, اسلحہ نیچے پھینک دو. اگر وہ نہیں پھینکتا تو اس کو گولی مار دے. یہ قانون ہے, قانون ہے, کسی سے کہہ دے. یہاں پہ لیکن ہمارا مس یوز بھی تو نہیں کرتے نا پولیس کو وہاں کی گھومتے. مس یوز تو کہیں کرنا نہیں چاہیے, وہ تو ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. ہر ایک واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم کہ کیا پولیس کے اوپر لوگوں نے گولی چلائی, حملہ ہوا, ان کو مارا, ان کی وردیاں پھاڑی, ان کو جوتے مارے, ان کو یرغمال, مجھے نہیں معلوم. اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کس صورتحال میں پولیس نے جا کے, اگر اس واقعے کی مثال دے رہے ہیں, تو جا کے گولیاں چلائیں. ٹھیک.
ٹھیک ہے، تصادم ضرور ہوا، لیکن کس کا قصور تھا، کس نے پہل کی، میں یہ صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہر بات کی ایک تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ صادق کرنا چاہیے۔ میں ایک آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ وہ ادارے جو اس معاشرے کا، امن عامہ کا، آپ کے مفاد کا، میرے مفاد کا ایک حصار بن سکتے ہیں، اس حصار کو ہمارا باہر کا دشمن بھی گرا رہا ہے، اس حصار کو نہ دانش مند بے وقوف قسم کا سیاستدان بھی اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر فوج کسی کے لیے دشمن ہے، اگر فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اگر آپ پولیس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اگر آپ جوڈیشری کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو باقی آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ان کی جو اخلاقی اور قانونی حیثیت ہے اس کو آپ تباہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ریاست کی علامت۔ ٹھیک، یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ پلوشا صاحبہ، ایک بریک لینا میں نے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بریک پر جانے سے پہلے، چھوٹا سا جواب دیجیے گا۔ جو کچھ آج آپ نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھا، یہ انقلاب ہے یا انتشار ہے؟ میرے خیال میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ڈاؤن فال ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ پولیٹیکل کلچر کو اور پولیٹیکل اقدار کو اس وقت سخت زد پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں، بریک کے بعد واپس آپ ہی کے پاس آئیں گے اور اسی پر بات جاری رکھیں گے۔ والوں کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پلوشا خان صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہو رہی ہے، ان کی اخلاقی طور پہ کمزور ہو رہی ہیں، کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ اپوزیشن میں بھی اور ایک دوسرے سے اختلاف میں بھی کوئی حدیں ہونی چاہیے، اور وہ حد وہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اور آپ کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ ہٹ نہ ہو۔ لیکن اس وقت وہ حدیں جو ہیں وہ تمام حدیں خود پامال کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جو بھی اختلافات میں اس وقت دونوں طرف سے حدیں پامال ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور چونکہ سیاست میں یہ ایک ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، جب دروازے بند ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت نے دروازہ بند کیا؟ تین پارٹیز ہیں نا، حکومت ہے، تحریک انصاف ہے، پاکستان عوامی تحریک ہے، کس نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں تینوں نے کیے ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ نقصان اس تمام کھیل میں حکومت وقت کا، جو بھی حکومت ہو، اور سب سے بڑا فرض بھی انہی کا ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرے، لیکن لگتا اس طرح ہے کہ حکومت بھی انتہائی نروسنس اور پینک کی کیفیت میں ہے، اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ویسے عوام میں تشویش ہے، اور پورے اپنا آپ سب سے بڑا صوبہ پیرالائز کریں، اپنی حکومت کی سیٹ پیرالائز کریں، آپ نے پنجاب کو ہر طرف سے بلاک کر دیا، آپ نے اپنا دارالحکومت بلاک کر دی ہے۔ آپ مجھے اس سے نہ صرف یہاں پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی لوگ بہت نروس ہو رہے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اور حکومت کی آپ اپنی کے خیال میں جو حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے تھی؟ دیکھیے، حکومت کے پاس بڑے اچھے ماضی کے کچھ ایگزامپلس تھے اسی قسم کی، یہی کیفیت کہ ایک لانگ مارچ میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، وہ تھی، اور اس سے پہلے ایک طاہر القادری صاحب، اب تو انہوں نے ڈی چوک کو اکھاڑ کے رکھ دیا، اس وقت تو چند کوسوں کے فاصلے پہ تھے آپ پارلیمنٹ یہی آپ کی حکومت نے یہی رعایت صوفی محمد کو کیوں نہیں دی 2009 میں؟ انہوں نے آئین اور پارلیمنٹ کو چیلنج کیا، آپ نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا، جیل کی سزا ہوئی، ابھی رہا ہوئے ہیں، آپریشن ہوا۔ جب آئین اور قانون کو کوئی للکارتا پھر کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے، آئین اور قانون کو للکارنے کا تو کوئی اس میں طاہر القادری تو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا، لیکن اس وقت سچویشن ڈیفیوز کی گئی، کیونکہ اگر سچویشن ڈیفیوز نہ کی جاتی تو آپ کے پارلیمنٹ سے چند قدموں کے فاصلے پہ بہت بڑی خون ریزی ہونی تھی، اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت سروائیو نہیں کرتی۔ لہٰذا یہ ٹیکٹ اور یہ ڈپلومیسی حکومت کا کام ہے۔ آج میاں صاحب، میں خود حیران ہوں، میں نے ان کی صبح وہ تقریر سنی، حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں فوجی کی عادت کو بٹھا کے سیاسی باتوں پر اتنا فوکس کرنا، اس سے کیا پیغام دینا تھا، جس سے وہ بھی ایک آکورڈ سچویشن میں تھے، اور شاید پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ جو بھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کوئی بیکنگ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اپنے کسی بھی نیبرنگ کنٹری سے، ہمسایہ ممالک میں کسی کے ساتھ بھی تعلقات اس وقت اچھے نہیں ہیں، لہٰذا خود وہ ایسے موقع پر اپنی ڈپلومیسی کا بھی وہ کر رہے تھے، ناکامی کا اعتراف کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ سچویشن میں جہاں آپ کو
हमसाया ममालिक भी इंतहाई परेशान है कि ये मुल्क इस हद तक डिस्टेबलाइज हो जाए कि आगे जो अफरियत यहाँ पल रही है वो बॉर्डर्स पार कर जाए। ये जो कुछ हो रहा है इससे मजीद ये डिस्टेबलाइजेशन। आपको आज पेट्रोल मिला है कहीं? मुझे यहाँ आने तक का नहीं मिल रहा था। लोग घरों में कैद हैं, एक बहुत अफरा तफरी की सिचुएशन है। आपने अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी आप मारे जा रहे हैं। तो ऐसी नर्वस हुकूमत से आप और मैं ना भी कहना चाहें तो क्या नजर आ रहा है? ठीक, आयशा साहिबा, मोहम्मद जुबैर साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे थे कि इख्तलाफात बहुत गहरे हैं और खान साहब इसीलिए फैसला भी बदला, उन्होंने पहले जा रहे थे तारिक कादरी के, अब नहीं जा रहे हैं इख्तलाफात। वैसे हमें तो रिपोर्ट्स मिल रही कि PMLN में खिलाफात हैं, ये हमारी पार्टी के खिलाफात बता रहे हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल यूनिफाइड है और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह, बल्कि पाकिस्तानी अवाम 14 अगस्त के लिए बिल्कुल तैयार है, पुरअमन एहतजाज के लिए। मैं एक दफा फिर बता दूं, डिफरेंस ऑफ और मैं जुबैर उमर साहब की इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी गलत तशबीह दी है तहरीक तालिबान की इस जगह पे उन्होंने। मैं उनको यहाँ पे ये रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि पंजाब में जो इनके PMLN के मिनिस्टर्स हैं वो बाकायदा बैंड आउटफिट्स के साथ फिरते रहते हैं और उनको बाकायदा वो उनकी वजह से वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहती मजीद डिटेल्स में। इसके अलावा और इनके बलूचिस्तान में जो लोगों का कत्ल हो रहा है वो भी आपके सामने की जो सारे प्रॉब्लम्स हैं। मसला ये है कि एक साल मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का अपना एजेंडा है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि एक साल तहरीक इंसाफ ने हर लीगल फोरम हमने देख लिया, हमने नेगोशिएशंस के लिए दरवाजे भी खुले रखे। हम पार्लियामेंट में खान साहब जब पहले दिन गए उन्होंने कहा कि 4 हल्के हमारे खोल दें। हम कोई 64 हल्कों की बात नहीं करें, 200 की बात नहीं करें, सिर्फ 4 खोल दें। हर फोरम पे गए। अच्छा, वहां पे चौधरी निसार ने कहा कि 4 क्या 20 आपके हो जाएं, 20 हमारे हो जाएं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं उस पर आ रही हूँ ना कि 20 आपके 20 हमारे। फिर वो बात से पीछे हट गए, पता नहीं क्या खौफ था। फिर हमने कहा अंडरटेकिंग दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, आपके हो जाए हमारे हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। नादरा के चेयरमैन को बीच में डिसमिस कर दिया। मैं आज की आज की बात ये देखें, उन्होंने कहा है कि तमाम साइडें जिम्मेदार हैं आपकी। मैं इस बात पे आ रही हूँ, मैं इस बात पे आ रही हूँ कि देखें आज 14 महीने हो गए, 64 पिटीशंस हमारी, सिर्फ 13 पिटीशंस पे हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस आई हैं या पार्शियल ओपनिंग हुई है। सिर्फ हामिद जमान का हल्का जो है NA-118 वो सही खुला है, पूरा खुला है और उसमें बदतरीन धांधली 1,90,000 वोट्स में से सिर्फ 46,000 वोट्स ठीक निकले, बाकी सारे बोगस हैं। कराची में सारे बोगस। मियां नवाज शरीफ जिस हल्के से हैं 1500 रजिस्टर्ड वोट्स हैं, 7,000 से वो जनाब जीत जाते हैं वहां पे। तो ये सूरत हाल जब आपकी बोगस वोट्स की हो और ख्वाजा साद रफीक का जो हल्का है वोट रजिस्टर्ड है, 1500 वोट्स रजिस्टर्ड थे, 7,000 उनको टाइपिंग की गलती से हो गई। तो ये टाइपिंग की गलती PTI के फेवर में तो नहीं हुई, आपके फेवर में हो गई। तो ये सूरत हाल, और 4 हल्के इनसे नहीं खोले जाते। इनका खौफ ये है कि पूरे पाकिस्तान को आज उन्होंने फ्रीज कर दिया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमारे इख्तियार में नहीं। देखें आप ये सारा जो अफसार साहब, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस वक्त एक हम रिस्पॉन्सिबली हम अगर एक पैगाम दे पूरी कौम को कि देखिए इस वक्त हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, बदतरीन रिगिंग हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 4 हल्के इनसे नहीं खोले गए। अब हम जब एक पुरअमन एहतजाज करें, एक साल हमने सारे फोरम्स देख लिए, हमारा हर एहतजाज पुरअमन रहा है। ये क्यों कंटेनर्स लगा रहे हैं, ये क्यों पुलिस वालों को यहाँ पे भारी नफरियां तैनात कर रहे हैं? कोई आ नहीं जा सकता, लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पेशावर से यहाँ पे लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे सारे लोग मैसूर हैं, कोई हॉस्पिटल मरीजों को नहीं लेके जा सकता। नवाज शरीफ साहब को किस बात का खौफ है? आज तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में उन्होंने सारी जो है पॉलिटिकल बातें की। तो ये उनके खौफ की अलामत है और इंशाल्लाह 14 अगस्त को हमारी पूरी कौम जो है वो इस बात पे इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि वंस एंड फॉर ऑल हमने रिगिंग को एक्सपोज करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शंस को हमने शफाफ बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात की, नेक्स्ट इलेक्शन को शफाफ बनाना। जुबैर साहब, हुकूमत पैनिक कर चुकी है, इख्तिलाफात आप में होंगे उनमें नहीं है और सारे दरवाजे खटखटाए, इसलिए अब सड़कों पे आ रहे हैं। आप लोग कंटेनर ना बंद लगाएं, ना उनको रोकें, ये है एतराजात। अच्छा, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कानून को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा मसला है जो मैं पहले बात कर रहा था, तहरीक तालिबान से मैं उस तरह से मुशाहबत कर रहा था कि कानून को नहीं मानते। ये जो 14 महीने की बात करते हैं, एक तो ये झूठ पर मबनी है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो सेटअप किए थे वो 4 चीफ जस्टिस ने किए थे। तो जब मैं ये कहता हूं कि चीफ जस्टिस को ये नहीं मानते हैं, मैं इसी हवाले से कहता हूं उन्होंने 120 दिन का टाइम दिया था ट्रिब्यूनल्स को कि फैसले करने के लिए। जब वो उन्होंने काम करना शुरू किया तो वो महसूस किया गया कि काम बहुत ज्यादा है, तो उसको 6 महीने से बढ़ा दिया गया, यानी कि टोटल टाइम उनको दिया गया 10 महीने। तो 14 महीने से दरवाजे खटखटाने का जो इंतजार कहते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। अप्रैल के एंड में वो टाइम खत्म हुआ था। दूसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं कि जी जो भी खुलता है वो उसमें धांधली होती है। 73% इनके 58 कंप्लेंट्स थी टोटल फाइल हुई थी।
اور اس میں سے 39 ڈسپوز آف ہو چکی ہیں. جو مینٹینیبل نہیں ہے اس کو یہ مانتے نہیں ہیں کہ بھائی جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مینٹینیبلٹی نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ ڈسپوز آف کرتا ہے, اس کو یہ مانتے نہیں ہیں. اب اگر آپ چیف جسٹس کو نہیں مانتے ہیں, اب اگر آپ الیکشن ٹریبیونل کو نہیں مانتے ہیں, اب آپ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, تو آپ مجھے صرف رستہ بتا دیں آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ رائٹ تحریک انصاف کو حاصل ہے کہ دروازے کھٹکھٹانے کے بعد سٹریٹس پر آ جائیں, تو پھر 18 کروڑ پاکستانیز کو بھی انصاف میں بہت ڈیلے ہوتا ہے. کیا ان کو بھی وہ موقع تحریک انصاف دے گی فار آل ٹائمز ٹو کم کہ جب وہ ان کو انصاف نہیں ملے گا 2 مہینے ڈیلے ہوگا؟ یہاں 2 مہینے صرف ڈیلے ہوا ہے, 14 مہینے ڈیلے نہیں ہوا. یہ بالکل غلط بیانی, بالکل غلط پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں 563 نشستوں پر کانٹیسٹ ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے کینڈیڈیٹ سے فائل کی تھی پٹیشن اگینسٹ irregularities؟ 3, اونلی 3. تو ابھی یہ کون سے ٹریبیونل کی بات کر رہے ہیں, کون سی irregularities کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اور اگر ان کے حق میں آ جائیں تو وہ انصاف ہے, اگر ان کے حق میں نہیں آئے, ابھی ان کے دھاندلی کے پول کھل گئے جہاں کراچی میں جماعت اسلامی ان کی کولیشن پارٹنر ہے, اس کو ڈکلیئر کیا گیا ونر. اچھا, دھاندلی کے ووٹ ڈلوائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات 4 حلقوں سے آگے چلی گئی, اب تو پرائم منسٹر کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, مستعفی ہونا چاہیے. شہنشاہیت ہے یہاں پہ, جمہوریت کے نام پہ شہنشاہیت. دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں جمہوریت کے نام پہ شہنشاہیت ہے. بچوں کو رکھا ہوا ہے, مریم نواز شریف فنڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, عابد شیر علی وابڈا کے منسٹری کو چلا رہے ہیں, شہباز شریف بھائی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حمزہ شہباز شریف پنجاب کے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں. زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بیٹوں کو انڈیا لے کے جا کے وہاں پہ بزنس ڈیل بتائیں گے آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم یہ خاندانی شہنشاہیت ہے اس کو ختم کر رہے ہیں, آپ 4 حلقوں کوئی بات ہی نہیں رہی. پہلی بات تو یہ ہے ان کی اپنی پارٹی کی, یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جاوید ہاشمی کے رشتہ دار اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہر ایک کے ان کے چیف منسٹر KPK کے رشتہ دار بیٹھے ہیں اسمبلی میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 1 الاؤ ہے یا 3 الاؤ ہیں یا 2 الاؤ ہیں؟ وہ کیا عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے؟ وہ جیوری بھی ہیں, جج بھی ہیں, اس ملک کے رہبر بھی ہیں, کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اختلافات سے, ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اگر ان کو irregularities, الیکشن irregularities کے حوالے سے جو اختلافات ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون کے حوالے سے چلیں. اگر قانون آپ نہیں اپنائیں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ پھر عام پاکستانی کس طرح سے اپنا مسئلہ حل کرے گا؟ ان کو بھی کیا وہی رائٹ ہے کہ وہ دروازے توڑے, پولیس والوں کو یرغمال بنائیں, ان کو ماریں اور جلائیں گاڑیوں کو؟ کیا یہ رائٹ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ صرف PTI کا مسئلہ ہے کہ 2 مہینے ڈیلے کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے. عمران خان کا کوئی رشتہ دار اسمبلی میں کہیں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا. نہیں, میں بالکل آپ کی طرف بات کروں. رسول بخش رئیس صاحب یہ بتائیے گا, آپ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں, جو بات ابھی ہو رہی ہے کیا یہ عوام کو جس کو انصاف نہیں ملتا, مجھے نہیں ملا 5 سال سے کسی کیس میں انصاف, سڑکوں پہ آنا طریقہ ہوتا ہے ریاست یا مہذب معاشرے ایسے چلتے ہیں؟ نہیں, مہذب معاشرے ایسے نہیں چلتے. کیسے چلتے ہیں؟ مہذب معاشرے چلتے ہیں کہ جو آپ کا قانون ہے آپ قانون کے مطابق زندگی گزاریں, چاہے آپ کو اختلافات ہوں. قانون اگر غلط ہے تو غلط قانون یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, عدالت ہو یا قانون ہو, اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کر سکتے, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ مہذب دنیا میں یہ ہوتا ہے, جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کریں. ٹھیک. تاکہ قانون کا مقصد ہمارے لیے سہولت مہیا کرنا ہوتا ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ ہے یہ اس کا اظہار کرتی ہے. کہ دیکھیں کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ میرا اشارہ یہ ہے جو اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ میرے خیال میں 13 یا 14واں الیکشن تھا. یہی ادارے الیکشن ہمیشہ کرواتے رہے ہیں. میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں دھاندلی ہوتی ہے. ٹھیک. جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے اس انتخاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. جو پہلے انتخابات ہوئے ہیں ان میں تو لوگوں نے یہ نہیں کہا, جو ہارنے والی جماعتیں تھیں, کہ نہیں جی کہ آپ یہاں سڑکوں پہ آئیں گے, آپ جائیں گے, آپ ریزائن کریں, یہ بادشاہت ہے. پاکستان میں وہ جو اخلاقی گراوٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس امیدوار کو جس پارٹی سے بھی ہو, جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ دھاندلی کرتا ہے. اچھا. اس کو روکنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں, دھاندلی وہ کریں گے.
وہ پوری دنیا میں کرتا ہے میں کینڈیڈیٹ. پوری دنیا میں نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کینڈیڈیٹ کوشش تو کرتا ہے نا. کوشش کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، قانون کسی اس کو کا داؤ روکے. لگ جاتا ہے، کسی کا نہیں لگتا ہے. ٹھیک. کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے، کسی جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے. سارے پاکستان میں ہوتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں. نہیں، اگر چیٹنگ اس کو روکنا- کرتا ہے تو بھئی اس کو روکے نا. اگر نہیں رکتا نہیں رکتا تو اس قانون کو بنائے. اس میں قانون اس کو نہیں روک پاتا. میں اب بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا لوگ ہیں سب کا مفاد اسی میں ہے. عمران خان درست کہتے ہیں کہ سب کا مفاد یہی میں ہے کہ اسی قسم کا نظام رہے تاکہ ہم اسے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس کو تبدیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ایک جو آئینی حکومت ہے، بالکل آئینی حکومت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کہیں یہ بادشاہت ہے. بادشاہت انہوں نے دیکھی نہیں. ذرا بادشاہت میں جا کے رہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے. پاکستان میں کہ جب یہاں پہ ملٹری حکومتیں بھی تھیں جن کے خلاف ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، باتیں بھی کی، سب کچھ کیا، کسی نہ کسی صورت میں آزادی رائے اور ادارے اور جمہوریت کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے. ٹھیک. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ معاملات کو بیٹھ کے حل کریں، کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ کریں. انتخابات اگر نئے کرانے ہیں بے شک کرائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، یہ ووٹر ویریفیکیشن ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کریں، لیکن مقصد یہ مجھے نظر نہیں آتا. مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع نہ ملے. تو آپ کا مطلب صرف پاور پالیٹکس ہے یہ؟ اٹ از پیور پاور پالیٹکس. اس میں نام منشور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں، 4 مسائل ہیں: اکنامک گروتھ، لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی اور معاشری ناہمواری یا انیکوالٹی جو معاشرے کے اندر ہے. کوئی بندہ اس کے بارے میں بات وہ کرتا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے کہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں آتی. نہیں. اس کا طریقہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پالیسی فریم ورک کیا ہے، قانون کیا ہے. آپ کے پاس پالیسی کے اوپر کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ ہماری پالیسی، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 8.5% ہے، ہندوستان کا 18% ہے. 2006 میں یا 7 میں 12% تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کریں؟ اصل میں جب تک آپ کے پاس پالیسی نہیں ہوں گی، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اٹ از اے پیور پاور پالیٹکس. میں نظریات ہیں. آپ یہ آزادی، انقلاب، ان نعروں پہ نہ جائیں. ان نعروں کے اوپر ہم کئی دفعہ جا چکے ہیں. ٹھیک. آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لینا، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، دیکھ لینا کہ اگر ڈیموکریٹک بریک ڈاؤن ہوتا ہے ایک دفعہ، آپ چاہے آپ کو اختلافات ہوں، قانون اگر غلط ہے تو غلط قانون یا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، عدالت ہو یا قانون ہو، اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کر سکتے، اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ مہذب دنیا میں یہ ہوتا ہے، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کریں. ٹھیک. تاکہ قانون کا مقصد ہمارے لیے سہولت مہیا کرنا ہوتا ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ ہے یہ اس کا اظہار کرتی ہیں. کہ دیکھیں کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ میرا اشارہ یہ ہے جو اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ میرے خیال میں 13 یا 14واں الیکشن تھا. یہی ادارے الیکشن ہمیشہ کرواتے رہے ہیں. میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں دھاندلی ہوتی ہے. ٹھیک. جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے، اس انتخاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. جو پہلے انتخابات ہوئے ہیں ان میں تو لوگوں نے یہ نہیں کہا، جو ہارنے والی جماعتیں تھیں، کہ نہیں جی کہ آپ یہاں میں رکوں پہ آئیں گے، آپ جائیں گے، آپ ریزائن کریں. یہ بادشاہت ہے. پاکستان میں وہ جو اخلاقی گراوٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس امیدوار کو جس پارٹی سے بھی ہو، جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ دھاندلی کرتا ہے. اچھا. اس کو روکنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں. دھاندلی وہ کریں گے، وہ پوری دنیا میں کرتا ہے میں کینڈیڈیٹ. پوری دنیا میں نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کینڈیڈیٹ کوشش تو کرتا ہے نا. کوشش کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، قانون کسی اس کو کا داؤ روکے. لگ جاتا ہے، کسی کا نہیں لگتا ہے. ٹھیک. کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے، کسی جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے. سارے پاکستان میں ہوتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں. نہیں، اگر چیٹنگ اس کو روکے کرتا ہے تو اس کو روکے نا. اگر نہیں رکتا نہیں رکتا تو اس قانون کو بنائے. اس میں قانون اس کو نہیں روک پاتا. میں اب بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا لوگ ہیں سب کا مفاد اسی میں ہے. عمران خان درست کہتے ہیں کہ سب کا مفاد یہی میں ہے کہ اسی قسم کا نظام رہے
تاکہ ہم اسے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس کو تبدیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ایک جو آئینی حکومت ہے، بالکل آئینی حکومت میں کچھ شک نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کہیں یہ بادشاہت ہے. بادشاہت انہوں نے دیکھی نہیں، ذرا بادشاہت میں جا کے رہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے. پاکستان میں کہ جب یہاں پہ ملٹری حکومتیں بھی تھیں جن کے خلاف ہم نے تحریکیں بھی چلائیں، باتیں بھی کی، سب کچھ کیا، کسی نہ کسی صورت میں آزادی رائے اور ادارے اور جمہوریت کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے. ٹھیک. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ معاملات کو بیٹھ کے حل کریں، کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ کریں. انتخابات اگر نئے کرانے ہیں بے شک کرائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، یہ ووٹر ویریفیکیشن ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کریں، لیکن مقصد یہ مجھے نظر نہیں آتا. مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع نہ ملے. تو آپ کا مطلب صرف پاور پالیٹکس ہے؟ اٹ از پیور پاور پالیٹکس. اس میں نہ منشور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں، 4 مسائل ہیں: اکنامک گروتھ، لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی اور معاشی ناہمواری یا انیکوالٹی جو معاشرے کے اندر ہے. کوئی بندہ اس کے بارے میں بات وہ کرتا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے کہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں آتی. نہیں، اس کا طریقہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پالیسی فریم ورک کیا ہے، قانون کیا ہے. آپ کے پاس پالیسی کے اوپر کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ ہماری پالیسی، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 8.5% ہے، ہندوستان کا 18% ہے. 2006 میں یا 7 میں 12% تھا. ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کریں؟ اصل میں جب تک آپ کے پاس پالیسی نہیں ہوں گی، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اٹ از اے پیور پاور پالیٹکس. اس میں نظریات ہیں. آپ یہ آزادی، انقلاب، ان نعروں پہ نہ جائیں. نعروں کے اوپر ہم کئی دفعہ جا چکے ہیں. ٹھیک. آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لینا، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، دیکھ لینا کہ اگر ڈیموکریٹک بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ الیکشنز کو متنازع کر دیں، آپس میں بیٹھ کے بات نہ کریں، تو ماضی میں کیا ہوتا رہا. ٹھیک. تیسرا طریقہ آتا رہے اور اب بھی آئے گا. پلوشا، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ میں بالکل یہی سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریجیڈیٹی جو ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے 4 ہوں یا 50 ہوں، وہ بات بالکل ہم اس پہ انڈورس سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ اس وقت ایک حکومت گئی تھی اور اگر ہم اس پہ زیادہ شور مچاتے تو ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو جاتا. یہ لوگ ہارے اور اس ہار کو قبول نہیں کرے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 4 حلقے یا 50 حلقے، جتنے بھی حلقے ہیں، ان کی خاطر ہم کیا پورا سسٹم گرا دیں اور اس نظام کو ہی تلپٹ کر دیں جس کے تحت آئندہ کبھی تبدیلی آنے کا کوئی تھوڑا بہت کوئی چانس بھی ہے. لیکن جہاں تک اس تمام پارٹیز بات کریں، میں ضرور کہوں گی، میں بڑے دنوں سے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہوں کہ خاص طور پر یہ پارٹیز جو اس وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو تحریک طالبان کا جو ہے ساتھی قرار دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے اور وہ پارٹیز جو تھی زد پہ تھیں، جو ان لوگوں کے خلاف بولتی تھیں، جو دہشت گردی کے خلاف بولتی تھیں، تو اس وقت یہ سب لوگ صرف تماشا دیکھتے تھے. اس میں پی ٹی آئی شامل تھی، اس میں پی ایم ایل این شامل تھی، اس میں تمام دوسری جماعتیں شامل تھی جو ان کی حلیف تھیں، اور اس وقت انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ اقلیت ان کے گلے پڑنے والا نہیں. آج میں یہ کہوں گی کہ یہ تمام لوگ آج بھی جہاں ان کو موقع ملے گا، یہ انہی تحریک طالبان یا کوئی اور تحریک آ جائے، ان کو اپنی پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کے ضرور پیچھے کھڑے ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آپ ساتھی ہیں، آپ ساتھی ہیں، آپ سب ساتھی ہیں. میں ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں اس سے ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہم نے پہلے دن سے کہا ہے. کنٹینرز کون کھڑا کر رہا ہے؟ ایک پیسفل پروٹیسٹ پولیس کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ مارشل لا اگر ہوگا بھی تو گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارا پیسفل پروٹیسٹ تھا. ہمیں کرنے دیتے، ہم آ جاتے، پروٹیسٹ کر لیتے. بہت شکریہ. کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو موقف آ گیا. بہت شکریہ مہمانوں کا. ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شب بخیر.